Assalamu alaikum. We are going to start a new course which is called Strategy for Human Resource Management, and the code of this course is HRM 765. My name is Atif Bilal and I'll be with you for the rest of the 32 lectures, and we will do all the topics in details. So let's start with my introduction. My name is Atif Bilal, as I told you. I have done my MBA in Human Resource Management and my MS in Human Resources Management as well. And currently I'm doing my PhD and I'll be completing it very soon. Other than this, I've also done my LLB, Masters of Political Science and Bachelors of Education. My area of interest are mostly concerned with HRM, and that includes compensation and benefit, creativity, bureaucracy, and I have also published a few papers on CRM, which is Customer Relationship Management, and organizational commitment of employees, and employees' behavior in the small and medium enterprises. So this is my brief introduction. I have some teaching experience as well, and I have taught in a few very good universities in Islamabad, in Lahore, and the subjects I taught were mostly related to human resource management, and in which I taught compensation and benefits, career management, career planning and management, strategic HRM, core HRM, principles of management, principles of marketing, organizational behavior, political science, and research methodology. So these are the courses. This is my background. So we will be starting our course, which is called Strategy for Human Resource Management, and we will try and cover it in 32 lectures. We will see how much detail do we need to go in. Obviously, you guys are senior, you've got plenty of experience as well. So we will just start our course. So the strategy for human resource management. Human resource management is one of the main areas of management. If you see that 50 or 60 years back, people used to think that the only asset they have is money, the finance. जो पैसा है वो सब कुछ है, उसके अलावा कोई भी फाइनेंस, कोई एसेट, कोई कुछ नहीं है. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही मैनेजमेंट की फील्ड में तरक्की होती जा रही है, it is getting more advanced, they've started thinking कि नहीं, हमारे पास और भी रिसोर्सेज हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्स जो है, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स. ह्यूमन रिसोर्स अगर आपके पास ठीक नहीं होगा तो आप किस तरीके से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चला सकेंगे. अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आपको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है. जो भी जॉब करनी है ऑब्वियसली एम्प्लॉय ने करनी है. आपके पास जो ह्यूमंस हैं, जो पीपल हैं, लोग हैं जो आपके पास, दे हैव टू परफॉर्म, दे हैव टू वर्क. अगर वो काम ठीक नहीं करेंगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ठीक तरीके से नहीं चल सकती. इस वजह से मैनेजमेंट ने, और जो टॉप मैनेजमेंट होती है और जो लोग होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे होते हैं, उन्होंने ये रियलाइज किया है कि सिर्फ एसेट आपका फाइनेंशियल एसेट नहीं होते कि बिल्डिंग बना ली आपने, पैसे आपके पास हैं बैंक में, आपके पास मशीन्स लगी हुई हैं, ये सब भी ज़रूरी है, नो डाउट अबाउट इट.
बट आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है, आपके जो एम्प्लॉयज हैं, आपके जो पीपल हैं, जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, जिनको आपने हायर किया है, जिनको आप सैलरी देते हैं, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि रिसेंटली बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस हैं। दो किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस हमारे पास होती हैं, एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस और एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस। तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो स्पेशली एम्प्लॉयज का अच्छा होना बहुत लाजमी है। अगर वो अच्छे तरीके से सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को, तो वो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर सकती। इस तरीके से हम इसको HRM के इंट्रोडक्शन के चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और फिर देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको फाउंडेशन अपनी बिल्ड कर सकते हैं। So this is our first slide, which is telling you about the lecture outline. In lecture outline, we will be covering two parts. दो parts में हम इसको cover करेंगे। First part होगा introduction to the module. जो module है हमारा, उसका introduction होगा कि उसमें क्या क्या चीजें हैं और किस किस तरीके से हम उनको पढ़ेंगे। The second part जो है, उसमें हम अपने main subject की तरफ चले जाएंगे। इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर लेंगे उसको। द सब्जेक्ट, योर सब्जेक्ट टाइटल इज स्ट्रैटेजी फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को समझें और फिर स्ट्रैटेजी फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को साथ साथ उसके कवर करते रहेंगे। सो द फर्स्ट पार्ट इज इंट्रोडक्शन टू मॉड्यूल। हमारा मॉड्यूल कुछ चैप्टर्स पे और लेक्चर्स पे डिवाइडेड होगा। किस तरीके से करेंगे, कौन कौन से चैप्टर हम इस लेक्चर में कवर करेंगे, कौन कौन से जो टॉपिक्स मेन हैं जिनकी हम डिटेल में जाएंगे, वो सारा हम आपको अभी बता देते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी द मॉड्यूल ऑब्जेक्टिव्स, कि हमने इससे क्या, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कि हमने इस मॉड्यूल से क्या, आज के मॉड्यूल से हमने क्या चीज सीखनी है। तो उसमें जो इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट है, उसके लिए हम थोड़े से जो टॉपिक्स आज के लिए हैं, स्पेशली इस लेक्चर के लिए, वो हमारे पास आ जाएंगे। व्हाट इज HRM, इसमें हम थोड़ी सी डेफिनेशंस को देखेंगे, स्ट्रेटेजिक HRM को देखेंगे। देन व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ HRM, व्हाई दिस सब्जेक्ट इज सो इम्पोर्टेंट, इसकी क्या अहमियत है, क्या, कितना, क्यों, किस वजह से जरूरी है ये सब्जेक्ट, तो वो भी हम इस आज के लेक्चर में मॉड्यूल में कवर करेंगे। देन HRM प्रोसेसेस एंड फंक्शंस, ये फंक्शन एंड प्रोसेस हम थ्रू आउट द कोर्स करते रहेंगे, लेकिन इनकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम करेंगे ताकि हमें हमारी फाउंडेशन बन जाए, हमारी बुनियाद मजबूत हो जाए, और फिर उस बुनियाद पे हम अपनी बिल्डिंग जो है, जो स्ट्रैटेजी फॉर HRM है, उसको खड़ा करें ताकि हमें चीजें अच्छे तरीके से समझ आ जाएं। देन वी विल हैव की थीम्स, वही की थीम्स है हमारे पास। व्हाट इज HRM, द इंपॉर्टेंस ऑफ HRM, इंट्रोडक्शन टू HRM प्रोसेस एंड फंक्शंस, क्या फंक्शंस होते हैं। उन फंक्शंस में वी विल सी कि फर्स्ट रिक्रूटमेंट क्या होती है, सिलेक्शन क्या होती है, ओरिएंटेशन कैसे करते हैं, क्या होती है, क्या जरूरत है इसकी, और फिर ट्रेनिंग करना क्यों इतना जरूरी है उसके लिए, एम्प्लॉयज के लिए। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का टॉपिक है, कंपनसेशन एंड बेनिफिट है, देन करियर डेवलपमेंट है। ये सारे टॉपिक्स आज के लेक्चर में तो हम इनका सिर्फ फाउंडेशन अपनी बनाएंगे, देखेंगे कि ये है क्या चीज, और फिर ये रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन आजकल दुनिया में एज अ सेपरेट सब्जेक्ट ट्रीट किया जा रहा है, हम इसको एज अ सेपरेट चैप्टर पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ओरिएंटेशन है, इसका भी पूरा चैप्टर होगा, ट्रेनिंग का पूरा चैप्टर होगा, जिसमें हम देखेंगे किस तरीके से ट्रेन करते हैं, क्यों ट्रेन किया जाता है लोगों को। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है HRM का, इसको भी हम एलेबोरेट करेंगे कमिंग लेक्चर्स में, जो बाद में हम लेक्चर्स देंगे उसमें हम इसको कवर करेंगे कि किस तरीके से हमने कॉम्पनसेशन को, बेनिफिट्स को कैसे मैनेज करते हैं, इसमें क्या क्या होता है। फिर करियर डेवलपमेंट है,
کریئر ڈیولپمنٹ میں بھی ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے امپلائی کے جو سیکوینشل ہیں اس کو ہم سیکوینشل سٹیپس کو اس کے پروفیشنل لائف میں کیسے اوپر لے کے جاتے ہیں. اس میں سکسیشن پلاننگ کا ٹاپک ہوگا. تو یہ جو سارے ٹاپکس ہیں جو کی تھیمز ہیں ہمارے ایچ آر ایم کے, اسٹریٹجی فار ایچ آر ایم, یہ ہمیں بتائیں گے کہ اسٹریٹجک ایچ آر ایم میں ایکچولی ہے کیا. جو ہمارا کورس سٹرکچر ہوگا وہ آلریڈی آپ کو میں تھوڑا بتا چکا ہوں کہ 32 لیکچرز ہوں گے اس پہ, جس میں ہم کوشش کریں گے کہ 30 لیکچرز میں اپنا کورس کور کر لیں, اور پھر 2 لیکچرز میں اینڈ میں ہم اس کی ریویژن کر لیں گے, اور کچھ کریٹیکل کوشچن آنسرز جو اسٹوڈنٹس کے مائنڈ میں نارملی آتے ہیں ان کو کور کر لیں گے. اور آپ کے لیے جو ریکمینڈڈ بک ہے وہ ڈیوڈ اے ڈیکینزو, اسٹیفن پی رابنس اینڈ سوزن لی ولہاسٹ کی ہوگی. یہ فنڈامنٹل آف ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے. اس ٹیکسٹ بک کو لگانے کے پیچھے ایک ریشنل ہے, ایک وجہ ہے, ایک ریزن ہے. ایک تو یہ سب سے ایزیلی اویلیبل بک ہے, دوسرا یہ ہے کہ اس کی سافٹ کاپی جو ہے وہ بھی آپ کو اویلیبل ہو سکتی ہے, پلس اس بک کو لکھنے کا طریقہ بہت اچھا ہے. اس میں کچھ ایگزامپلز ہوں گی جو پاکستان سے ریلیٹڈ شاید نہیں ہوں گی, بٹ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو پاکستانی کانٹیکسٹ میں پڑھیں. جیسے جیسے ہم اپنا کورس آگے چلائیں گے اس میں پاکستانی کانٹیکسٹ سے میں آپ کو ایگزامپل سے ایکسپلین کرتا رہوں گا کہ کون سی ایگزامپل کہاں فٹ ہوتی ہے, اور اس طریقے سے ہم اپنے کورس کو مین اس کی جو جسٹ ہے, جو مین کورس ہے, اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے. سو بک ہوگی. اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ ریفرنس بکس جو آپ کی کورس آؤٹ لائن میں دی جائیں گی. اس میں گیری ڈیسلر کی بک ہے ایچ آر ایم کی, فنڈامنٹلز آف مینجمنٹ, آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بہت سارا مٹیریل جو آپ کو پتا ہے کہ آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے, ہر جگہ پہ اویلیبل ہے, تو اس کو بھی آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں, لیکن اسی کانٹیکسٹ میں رہتے ہوئے. اگر آپ کا کانٹیکسٹ چینج ہو جاتا ہے, کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈیفینیشن, ایک ہی ورڈ کی ڈیفینیشن ڈفرنٹ جگہ پہ کانٹیکسٹ چینج ہونے کی وجہ سے ڈفرنٹ ہو جاتی ہے. تو ہم اپنے ہیومن ریسورس مینجمنٹ, اسٹریٹجی فار ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے کانٹیکسٹ میں رہ کے اپنی ڈیفینیشنز کو, اپنے ٹاپکس کو, اپنے لیکچرز کو اس طریقے سے ہم ڈیفائن کریں گے, اسی طریقے سے ہم ان کو ایکسپلین کریں گے, اور ریلیونٹ ایگزامپلز ہوں گی. اور ایسے ہمارا جو ہے کورس وہ اپنے کانٹیکسٹ میں رہ کے ہم اس کو پڑھیں گے. یہ کچھ براڈ ٹاپکس ہیں جو کورس میں ہم کور کرتے رہیں گے. ان کو آپ چیپٹرز بھی کہہ سکتے ہیں, ان کو آپ ٹاپکس بھی کہہ سکتے ہیں, ان کو آپ ڈفرنٹ ماڈیولز بھی کہہ سکتے ہیں. یہ تقریباً ان کے آگے سب ٹاپکس ہیں کہ ایک مین ٹاپک جو ہے اس کے آگے سب ٹاپک کون کون سے ہوں گے, ان کی ڈیٹیلز ہم ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے. صرف ایک شارٹ آؤٹ لائن ہے, اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. سو دا مین کورس ٹاپکس آر انڈرسٹینڈنگ ایچ آر ایم, جو آج سے ہم سٹارٹ کر دیں گے. فرسٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. جب تک آپ کو ایچ آر ایم کی بیسک انڈرسٹینڈنگ اور ریویژن نہیں ہو جاتی, تب تک آپ اس کے آگے فاؤنڈیشن سے آگے بلڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس پہ جیسے آپ مکان بناتے ہیں, اس کی فاؤنڈیشن بنیاد اچھی ہوتی ہے تو اس کے اوپر دیواریں کھڑی کرنا آسانی ہو جاتی ہے, چھت ڈالنا ایزی ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ایچ آر ایم کو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی فاؤنڈیشن پہلے مضبوط کریں. تو اس فاؤنڈیشن کو مضبوط کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ایچ آر ایم کے ٹاپک کو تھوڑا ڈیٹیل میں کرنے کی کوشش کریں گے, تاکہ ہمیں آئیڈیا رہے کہ کیا بیسک ٹاپکس ہیں جن پہ ہم نے آگے مزید اپنا نالج کو بلڈ کرتے رہنا ہے. تو اس میں ڈائنامک انوائرمنٹ آف ایچ آر ایم ہوگا کہ کس انوائرمنٹ میں ایچ آر ایم جو ہے, ایچ آر ایم کی انوائرمنٹ کو سمجھنا کیوں اتنا لازمی ہے. کیونکہ اگر آپ انوائرمنٹ کو سمجھیں گے نہیں
تو آپ وہاں بہت ساری پالیسیز غلط بنا لیں گے. اور اگر آپ انوائرمنٹ کو سمجھ کے اس کا انالیسس کر کے چلیں گے تو آپ کی پالیسیز بڑی ٹھیک ہوں گی, بہت اچھی ہوں گی. ان پالیسیز پہ آپ نے اپنا ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کو پورا رن کرنا ہے. اور یہ 1-2 دن کے لیے پالیسی تو ہم بناتے نہیں, سال کے لیے, 5 سال کے لیے. اور جب اسٹریٹجک کی بات آتی ہے تو لانگ ٹرم پالیسی کی بات آ جاتی ہے, 5 ایئرز 10 ایئرز. اسٹریٹجی کے ورڈ کو بھی ہم مزید اس کو الیبوریٹ کریں گے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ انوائرمنٹ, جو ڈائنامک انوائرمنٹ ہے, جو چینجنگ انوائرمنٹ ہے, جو دن بدن چینج ہوتا جا رہا ہے, اتنی چینجز آ رہی ہیں ڈیلی, ٹیکنالوجی میں, انوائرمنٹ میں, بزنسز میں, مینجمنٹ میں, ہر چیز میں جو چینجز آ رہی ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر ہم سمجھیں گے نہیں تو ہم اچھی پالیسی نہیں بنا سکتے, اچھے HRM مینیجر نہیں بن سکتے. دین فنڈامنٹلز آف اسٹریٹجک ہیومن ریسورس مینجمنٹ. فنڈامنٹلز کا مطلب ہوتا ہے بیسک رولز, بیسک ریگولیشنز, بیسکس آف ایوری تھنگ. تو اس میں ہم بیسک جو ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں گے تاکہ ہمیں بعد میں پرابلم نہ ہو کسی قسم کا. بیسک اسٹرانگ ہو تو پھر آپ اس پہ بلڈ کر سکتے ہیں. جیسے آپ کو پتا ہے کہ جب آپ نرسری یا مونٹسری کلاس میں گئے تھے تو سب سے پہلے آپ کو ABC, الف بے اینڈ 1 2 3 گنتی 1 2 3 سکھاتے ہیں. کس وجہ سے؟ آپ کی بیسکس بلڈ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی ABC جو ہے آپ کی انگلش کی بیسکس بلڈ کر رہی ہوتی ہے, الف بے جو ہے آپ کی اردو کی بلڈ کر رہی ہوتی ہے بیسکس, اور جو 1 2 3 ہے وہ آپ کی میتھمیٹکس کی بلڈ کر رہی ہوتی ہے. تو بیسکس بلڈ کرنا بہت ضروری ہے. تو ہم انڈرسٹینڈنگ HRM کے ٹاپک میں بیسکس آف اسٹریٹجک ہیومن ریسورس مینجمنٹ کو سیکھیں گے, سمجھیں گے کہ کیا چیز ہے, ہر چیز ڈیٹیل میں کرنے کی کوشش کریں گے. سیکنڈ جو مین ٹاپک ہوگا آپ کا, دیٹ از لیگل اینڈ ایتھیکل کانٹیکسٹ آف HRM. کہ جب آپ ہیومن ریسورس مینیجر ہیں, آپ بہت ساری پالیسیز بنا رہے ہیں, اس کے علاوہ آپ بہت سارے امپلائیز کو دیکھ رہے ہیں, بہت سارے امپلائیز کے لیے آپ سیلری ڈیفائن کر رہے ہیں, بہت سارے لوگوں کے لیے آپ کمپنسیشن ہے, بینیفٹ کر رہے ہیں, ٹریننگز دلوا رہے ہیں ڈفرینٹ, اور آپ ان سے کام لے رہے ہیں اپنی آرگنائزیشن کو بہتر بنانے کے لیے. اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم لیگل اور ایتھیکل کانٹیکسٹ میں رہیں. کوئی بھی چیز ایسی نہ ہو جائے ہم سے جو ایتھکس سے باہر ہو, یا ایسی چیز نہ ہو جائے جو انلیگل ہو. تو اس وجہ سے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنا لیگل اور ایتھیکل کانٹیکسٹ کو دیکھیں, اور پھر اس کو دیکھنے کے بعد ہم یہ ڈیسائیڈ کریں کہ کیا چیز ہم کر سکتے ہیں اور کیا چیز نہیں کر سکتے, کیا چیز امپلائیز کر سکتے ہیں, کیا چیز امپلائیز نہیں کر سکتے. اس میں جو آئے گا اس میں ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی کا ٹاپک آ جائے گا, جو مینلی یہ ڈیفائن کرے گا کہ جب آپ کے پاس فار ایگزامپل 10 ایپلیکیشنز آتی ہیں, ان 10 ایپلیکیشن میں سے آپ کسی ایک ایپلیکنٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں, تو وہ کون سی ایسی چیز ہے جس پہ آپ نے سلیکٹ کیا, اور ادروائز آپ کو ان 10 کی 10 ایپلیکیشن کو ایکول ٹریٹ کرنا پڑے گا. ایکول ٹریٹ کرتے ہوئے پھر آپ دیکھیں گے کہ کون سی کمپٹنسیز کس میں ہیں, کون سی ریلیٹو ایجوکیشن ہے, اور کس طریقے سے پھر آپ کے پیچھے ریشنل ہوگا سلیکٹ کرنے کا. ادروائز آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی ریس کی بنیاد پہ, کسی ذات کی بنیاد پہ کہ یہ بندہ اپلائی نہیں کر سکتا. ہاں, کچھ جابز کی اسپیسیفک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ میل ممبرز کرتے ہیں, کسی کے لیے فیمیل کرتے ہیں, بٹ ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی میں آپ بتاتے ہیں کہ آپ نے سب کو ایکول رکھا ہوا ہے. پھر اس کے بعد سلیکشن پروسیس میں جو خود بخود اومٹ ہو جاتا ہے, خود بخود نہیں سلیکٹ ہوتا, اس کو آپ چھوڑ دیتے ہیں, اور جو انسان ٹیسٹ اچھے کرتا ہے, انٹرویو اچھے کرتا ہے, جو آپ کر سکتا ہے اس کو آپ سلیکٹ کر لیتے ہیں. لیکن شروع میں آپ کا ذہن نہیں ہونا چاہیے یہ. یور پرسپشن شوڈ ناٹ بی سم تھنگ کہ آپ کسی ایک جینڈر کو, کسی ایک ذات کو, کسی ایک کاسٹ کو, کریڈ کو آپ اپلائی نہیں کرنے دیں گے. آپ کے لیے سب ایکول ہیں, آپ نے پہلے سب کو ایکول ٹریٹ کرنا ہے, پھر اپنی اپنی کمپٹنسیز ہیں ان کی, کس کمپٹنسی پہ کون آگے آتا ہے. اچھا, اب امپلائی رائٹس اینڈ ڈسپلن ہے. اگر امپلائیز کو آپ ایسے خالی چھوڑ دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ڈسپلن نہ ہو. اگر وہ ڈسپلن نہیں ہے تو وہ کام ٹھیک طریقے سے نہیں کریں گے.
اور کام ٹھیک طریقے سے نہیں کریں گے، آپ کی آرگنائزیشن کو نقصان ہوگا، تو آپ کا جو مقصد ہے آرگنائزیشن بنانے کا، جو ڈیلیبریٹ اسٹرکچر آپ نے بنایا ہے آرگنائزیشن کی فارم میں، وہ مقصد ختم ہو جاتا ہے. دیٹ پرپز از ڈیڈ. اگر لوگ کام نہیں کر رہے، لوگ کام نہیں کریں گے، آپ کے پاس کلائنٹ نہیں آئے گا، آپ کے پاس کسٹمر نہیں آئے گا، کسٹمر نہیں آئے گا، آپ کے پاس پیسہ نہیں آئے گا، پیسہ نہیں آئے گا. آبویسلی آرگنائزیشنز کام کس چیز کے لیے کرتی ہیں؟ ویلفیئر کے لیے، سوسائٹی کی، پلس میکنگ منی، فائنینشیل پروفٹس. تو اس طریقے سے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ امپلائیز کو ڈسپلن کیسے کرنا ہے، اور اگر ڈسپلن کرنا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ان کے رائٹس کا بھی خیال کرنا پڑے گا. کہ اگر ایک امپلائی ہے آپ کے پاس 8 آورز کام کر رہا ہے، 9 آورز کام کر رہا ہے، 6 آورز کام کر رہا ہے، اس کے کچھ رائٹس ہوں گے، فنڈامنٹل رائٹس. رائٹ سے مراد اس کے حق، اس کا حقوق، اس کے حقوق جو ہیں وہ کیا ہیں، کہ کیا آپ نے اس کو پرووائڈ کرنا ہے، اور پھر ان ریٹرن کیا اس نے آپ کو دینا ہے. لیکن فرسٹ آپ نے اس کے رائٹس کا تو خیال کریں گے نا، کیونکہ وہ ہیومن ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کر رہے ہیں. ہیومن ہمارے پاس ایک ریسورس ہے، ہمارے پاس ایک ایسٹ ہے جس کو ہم مینج کر رہے ہیں. تو اگر مینج کرنا ہے تو ہیومنس کے رائٹس کا بھی خیال کرنا پڑے گا. تو رائٹس کا خیال جب ہم کر لیں گے تو پھر ان کو ہم اس حساب سے ڈسپلن کریں گے، اور پھر وہ ہمارے لیے پرفارم کریں گے. پرفارم کریں گے تو آرگنائزیشن اچھی ہو جائے گی، جس سے ہمیں ایونچولی فائدہ ہوگا. تھرڈ ٹاپک ہمارا ہوگا اسٹافنگ دی آرگنائزیشن. اسٹافنگ دی، آپ کسی ایک آرگنائزیشن میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے کارڈ لگائے ہوئے ہیں، آپ دیکھتے ہیں لوگوں نے سوٹ ووٹ پہنے ہوئے ہیں. جس طرح بینک میں نارملی آپ جاتے ہیں تو بینک میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی اپنی چیئرز پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ سارے لوگ جتنے ہیں وہ سٹاف ہوتا ہے. مینیجر ہے، جنرل مینیجر ہے، پی این ہے، کیشیئر ہے بینک میں. یہ کیا ہے؟ یہ بینک کا سٹاف ہے. اور بینک کا سٹاف جو ہے وہ سارا آرگنائزیشن کا سٹاف ہے. جس بھی آرگنائزیشن کے انڈر وہ بینک کام کر رہا ہے وہ سارا اس کا سٹاف ہے. جتنی بھی برانچز میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارا اس آرگنائزیشن کا سٹاف ہے. تو سٹاف ہم جنرلی یوز کرتے ہیں سارے امپلائیز کے لیے. تو سٹافنگ دا آرگنائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب لوگ لے کے آتے ہیں نئے اپنے آرگنائزیشن میں، وہ کس طریقے سے آپ نے لے کے آنے ہیں، کیسے اکٹھا کرنا ہے، کہاں سے لے کے آنے ہیں. اب نئی آرگنائزیشن ہے تب تو ہمیں سٹارٹ سے سارا کام کرنا پڑتا ہے. نئے لوگ لانے پڑتے ہیں، ہر کسی کو دیکھنا پڑتا ہے، کوئی اچھا ہے کوئی نہیں اچھا، کس کی کمپٹنسی کیا ہے، کس کی کمپٹنسی کیا نہیں ہے، کیسی جابز ہیں، کیسے لوگ چاہیے. تو یہ سٹافنگ یہاں سے سٹارٹ ہو جاتی ہے. دوسری طرف ہمارے پاس سٹافنگ کرنے کے لیے ایگزسٹنگ آرگنائزیشنز ہیں جن کو 2 3 4 5 10 50 یا 100 سال بھی ہو گئے کہ وہ 100 سال سے 50 سال سے کام کر رہی ہیں، لیکن وہ کنٹینیوسلی سٹافنگ کرتی رہتی ہیں. کیوں؟ ایک تو ریزن یہ ہے کہ آرگنائزیشن ڈیولپ کرتی رہتی ہیں، آرگنائزیشنز گرو کرتی رہتی ہیں. آج 10 امپلائیز چاہیے، کل 12 چاہیے، پرسوں 15 چاہیے، اگلے سال آپ کو 30 امپلائیز نئے چاہیے. تو وہ امپلائیز جب آپ نے نئے اور آپ کو ایڈڈ امپلائیز چاہیے ہوتے ہیں، وہ امپلائیز آپ کو کہتے ہیں، ان کو آپ ہائر کرتے ہیں. ان امپلائیز کو ہائر کرنے کے لیے بھی آپ سٹافنگ کر رہے ہوتے ہیں. سٹافنگ دا آرگنائزیشن، آپ اپنی آرگنائزیشن میں سٹاف لا رہے ہیں. اس میں ہمارے پاس مین جو ٹاپکس بنتے ہیں وہ ہمارے پاس ہیومن ریسورس پلاننگ اینڈ جاب انالیسس بنتا ہے. ایک ٹاپک جو جہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، جہاں سے ہم جابس کو کریٹ کرتے ہیں، جہاں سے ہم جابس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ہیومن ریسورس پلاننگ کرتے ہیں. جس طرح مینجمنٹ میں آپ نے ایک فنکشن پڑھا ہے پلاننگ کا، پلاننگ، آرگنائزنگ، لیڈنگ اینڈ کنٹرولنگ. اس طریقے سے یہاں بھی سب سے پہلے پلاننگ ہوتی ہے. پلاننگ کرتے ہیں کہ کتنے لوگ چاہیے، کس طرح کے لوگ چاہیے، اور کون کون سی جابز ہمارے پاس ہیں. اس طریقے سے، اور ان کا پھر جاب کا خود کا بھی انالیسس ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ایک کمپیوٹر ٹائپسٹ چاہیے تو وہ ایک جاب ہے. کمپیوٹر ٹائپسٹ از اے جاب. اس جاب میں کس قسم کے لوگ آپ ہائر کر سکتے ہیں. اب ایک انسان ہے جس نے کمپیوٹر آج تک دیکھا ہی نہیں، کبھی ٹائپنگ ہی نہیں کی، تو وہ تو کبھی بھی کمپیوٹر ٹائپسٹ نہیں بن سکتا. تو اس لیے آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جو
ٹائپنگ جانتے ہوں, جو کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہوں. تو اس طریقے سے آپ جاب کا بھی انالیسس کرتے ہیں کہ جاب کیا ہے. جاب کیا ہے؟ ٹائپسٹ. تو آپ کو ایسے لوگ, اگر آپ کے پاس جاب ڈیفائن ہوگی تو آپ ایسے لوگ دیکھیں گے جو ٹائپ کر سکیں. تو یہ اس کا سب سے پہلا فنکشن ہوتا ہے. پھر ہم ریکروٹنگ کرتے ہیں. ریکروٹنگ اور سلیکشن ایک پروسیس کا حصہ ہے, لیکن دونوں علیحدہ پارٹ ہیں. ریکروٹنگ میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ سمپل ہم اپنا پول بنا رہے ہوتے ہیں, ایک ایپلیکینٹس بنا رہے ہوتے ہیں کہ اتنے ایپلیکینٹس ہمارے پاس آ جاتے ہیں, وہاں ہماری ریکروٹنگ ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد سلیکشن ہے. سلیکشن میں پھر ہم ڈفرنٹ ٹولز لگا کے, جو ابھی ہم تھوڑا ابھی مائنر ڈیٹیلز میں اور پھر آنے والے لیکچرز میں میجر ڈیٹیلز میں اس کو ڈسکس کریں گے کہ سلیکشن کیا ہے, ریکروٹمنٹ کیا ہے, ڈی ریکروٹمنٹ کیا ہے, بہت ساری چیزیں اس میں ہوگی. تو اسٹافنگ دا آرگنائزیشن جو ہے یہ ہمارا ایک تھرڈ جو ہے ہمارے پاس کورس ٹاپک ہے. فورتھ کورس ٹاپک ہمارے پاس آ جاتا ہے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. اب ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کیا کرتا ہے؟ اس میں آپ سوشلائزیشن کرواتے ہیں کہ آپ جب آپ کے پاس کوئی نیا امپلائی آ جاتا ہے تو آپ اس کو دوسرے امپلائیز کے ساتھ ملواتے ہیں. پھر آپ اس کو دوسرے امپلائیز کے ساتھ ملاقات کرواتے ہیں, ایک دوسرے کے نام بتاتے ہیں, ایک دوسرے کے آفسز کا پتہ بتاتے ہیں. اور اورینٹیشن بھی یہی چیز ہے. اورینٹیشن سوشلائزیشن لوگوں کے ساتھ جب آپ کرا رہے ہوتے ہیں. اورینٹیشن ایسے ہے جو ایجوکیشن آپ دیتے ہیں, کس بلڈنگ ہے, کس طرح کی بلڈنگ ہے, کہاں جانا ہے, کہاں آفس ہے, کس طریقے سے آپ نے یہاں کام کرنے ہیں, کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, یہ اورینٹیشن میں آ جاتا ہے. دین ڈیولپنگ امپلائیز, یہ ہم ساری چیزیں ڈیٹیل میں ساتھ ساتھ کریں گے, ابھی جسٹ ان کی آؤٹ لائن ہے. ڈیولپنگ امپلائیز کہ ان کو ڈیولپ بھی کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آج اگر امپلائی آیا ہے جو جس لیول پہ اس کی پرفارمنس ہے اسی پہ رہے. آپ کو نقصان ہے, امپلائی کو نقصان ہے. کنٹینیوس امپروومنٹ کرنی ہے ہمیں, اس کو ڈیولپ کرتے رہنا ہے. اس امپلائی کو مزید ٹریننگز دے کے مزید ڈیولپمنٹ کرنی ہے اس کی, تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ آرگنائزیشن کو فائدہ دے سکے. تو اس طریقے سے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ سوشلائزیشن کیا ہوتی ہے, اورینٹیشن کیا ہے, ڈیولپنگ امپلائیز کیا چیز ہے. اور اس کے بعد پھر ان کا کریئر ہوگا کہ کریئر کو کس طریقے سے ہم نے مینج کرنا ہے. obviously جو انسان آیا ہے, اگر آج وہ ایم ٹی او بھرتی ہوتا ہے, مینجمنٹ ٹریننگ آفیسر, تو ساری زندگی تو نہیں رہ سکتا ٹریننگ آفیسر. وہ obviously آہستہ آہستہ چاہے گا کہ وہ مینیجر بنے, پھر وہ یا اسسٹنٹ مینیجر بنتا ہے, مینیجر بنتا ہے, جنرل مینیجر بنتا ہے. وہ چاہے گا کہ میں اپنی زندگی میں, اپنے پروفیشنل لائف میں گرو کروں, میرا کریئر اپورڈ جائے, اوپر جائے. تو اس طریقے سے اس کو بھی دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں, کیسے ہو سکتی ہے. دین نیکسٹ ٹاپک ول بی مینٹیننگ ہائی پرفارمنسز. ہائی پرفارمنس جو ہے وہ اچیو تو آپ کر لیتے ہیں کہ آپ نے ایک امپلائی کو ٹریننگ دی اور اس کو کہا کہ پرفارم کرو, وہ پرفارم کرنے لگ گیا, یہاں تک تو ٹھیک ہے. بٹ اس پرفارمنس کو, ہائی پرفارمنس کو مینٹین کرنا زیادہ امپورٹنٹ کام ہے. بیکاز اگر ایک دو دن کے لیے وہ ہائی پرفارم کرتا ہے اور چوتھے دن, پانچویں دن ہائی پرفارم نہیں کرتا, تو آرگنائزیشن کو نقصان ہے. تو اس ہائی پرفارمنس کو مینٹین کرنا, اس ہائی پرفارمنس کو اس طریقے سے چلانا کہ وہ ہائی ہی رہے, بلکہ ہائی رہے اور مزید ہائر جاتی رہے. تو اس کو بھی ہم دیکھیں گے کس طریقے سے کرتے ہیں. اس کے لیے کیا ہے, سب ٹاپکس اس کے کیا ہے, اسٹیبلشنگ دا پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم, کہ آپ ایک ایسا سسٹم ڈیولپ کرتے ہیں جس میں آپ پرفارمنس کو پہلے ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ یہ پرفارمنس ریکوائرڈ ہے, اور پھر آپ ان ریکوائرڈ پرفارمنسز پہ اس امپلائی کو ایویلویٹ کرتے ہیں. اینڈ میں آپ نے مہینے کے سٹارٹ میں بتا دیا کہ اس امپلائی سے یہ کام ہم نے کروانے ہیں, اور اس کو امپلائی کو بتا دیا کہ بھائی آپ نے یہ کام کرنا ہے. اب مہینے کے اینڈ میں آپ اس کو پوچھیں گے کہ جو تمہیں کام بتائے گئے تھے وہ تم نے کیے ہیں کہ نہیں کیے. تو آپ نے اس کے لیے پہلے اس کو کچھ اسٹیبلش کریں گے, پہلے کچھ سسٹم بنائیں گے کہ یہ سسٹم ہے, پھر اس سسٹم کے تحت آپ اس کو ایویلویٹ کریں گے اینڈ میں جا کے. دین اسٹیبلشنگ ریوارڈ اینڈ پے پلانز. مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی انسان آج کل کے دور میں فری کام تو نہیں کرتا, کبھی بھی نہیں کرتا. اپنی فیملیز ہیں, اپنے خرچے ہیں, اپنے ایکسپینسز ہیں ڈفرنٹ, ان کو میٹ کرنے کے لیے لوگوں کو پیسے چاہیے, لوگوں کو ریوارڈز چاہیے. اور جس طرح
آپ دیکھتے ہیں کہ امپلائیز جاتے ہیں بہت سارے اور وہ کیا کرتے ہیں, سیلری لیتے ہیں. کئی آرگنائزیشن میں ان کو گاڑیاں دی ہوتی ہیں, کئی آرگنائزیشن میں ان کو ٹیلی فون دیے ہوتے ہیں, بیلنس کروا کے دیتے ہیں. کس وجہ سے؟ وہ سارا کیا ہے, وہ ریوارڈ سسٹم ہے جو آرگنائزیشن نے ڈیولپ کیا اور اپنے امپلائی کو دے رہا ہے. تو یہ ہم نے کیسے ڈیولپ کرنا ہے اور کس کو کتنی پے دینی ہے, کس کو کتنی پے نہیں دینی, یہ سارا ہم پرفارمنس, ہائی پرفارمنس مینٹین کرنے کے ٹاپک میں کور کرتے رہیں گے. دین امپلائی بینیفٹس ہیں, جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے بینیفٹس ہوتے ہیں. سیلری کے علاوہ گاڑی دی ہوتی ہے, موبائل فون دیا ہوتا ہے, بہت کچھ ہوتا ہے. وہ بھی سارا HRM نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے ڈپینڈنگ اپون دا کمپٹنسیز, کہ کس بندے میں کتنی کمپٹنسی ہے, کتنا قابل ہے. اس حساب سے آپ پھر اس کو ریوارڈ کرتے ہیں, اس حساب سے آپ اس کو پے کرتے ہیں کہ اگر کوئی زیادہ اچھا کام کرنے والا ہے تو اس کو زیادہ ریوارڈ ملتا ہے, اور اگر کوئی اچھا کام نہیں کرنے والا تو اس کو ہو سکتا ہے پنشمنٹ بھی اس کے لیے ڈیفائن ہو. اس طریقے سے آپ ہائی پرفارمنسز میں یہ دیکھتے ہیں. دین انشورنگ اے سیف اینڈ ہیلتھی ورک انوائرمنٹ. آپ کے امپلائیز ہیں, ہیومن ریسورس ہے آپ کا, آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو آپ اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں کہ وہ خراب نہ ہو جائے. نوٹ جو ہے اس کو گیلا نہیں کرتے ہم لوگ, اس کو کسی غلط جگہ پہ رکھتے نہیں ہیں, ایسے پھینکتے نہیں ہیں, اس کو ہم سنبھال کے رکھتے ہیں. کیوں؟ ہمارا ایسٹ ہے, پیسہ ہمارا ایسٹ. اسی طریقے سے ہم اپنے ہیومنز کو, اپنے امپلائیز کو بھی سنبھال کے رکھنا چاہتے ہیں, ان کا خیال رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صحیح طریقے سے رہیں. اگر وہ صحیح نہیں ہوں گے تو پھر ایونچولی ہماری آرگنائزیشن کو اس کا نقصان ہے. کیسے نقصان ہوگا کہ آپ ایک امپلائی ہے, وہ آپ کی آرگنائزیشن میں آتا ہے اور سردی زیادہ ہے یا گرمی زیادہ ہے جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو جاتا ہے. بیمار ہوتا ہے تو آبویسلی چھٹیاں کرے گا, وہ چھٹیاں کرے گا تو اس کی جگہ خالی ہوگی, کوئی کام نہیں ہو رہا ہوگا. کام نہیں ہو رہا ہوگا تو ایونچولی آرگنائزیشن کو نقصان ہو رہا ہوگا. تو اصل میں یہ آرگنائزیشن کے اپنے فائدے میں بھی یہ بات جاتی ہے اور امپلائی کے اپنے فائدے میں بھی یہ بات جاتی ہے کہ امپلائی اگر ٹھیک ہوگا, ہیلدی ہوگا, صحت مند ہوگا اور اس کو اچھی انوائرمنٹ پرووائڈ کی جائے گی آرگنائزیشن کی طرف سے, تو وہ ہیلدی رہے گا, کام کرے گا, چھٹیاں کم کرے گا اور آرگنائزیشن کو ایونچولی اس چیز کا بہت فائدہ ہوگا اور امپلائی کو بھی آپ کا فائدہ. اس کے لیے انشورنس دی ہوتی ہے, میڈیکل انشورنس دی ہوتی ہے. اس کے لیے آپ نے ورک انوائرمنٹ پہ ٹیمپریچر کا خیال کرنا ہوتا ہے, بہت ساری اور چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے. آپ دیکھتے ہیں جیسے کئی دفعہ کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے, مکان بن رہا ہوتا ہے یا اچھی جگہ پہ کوئی فیکٹری بن رہی ہوتی ہے, تو اس میں لوگوں نے ہیلمٹ پہنا ہوتا ہے اوپر, یلو کلر کا, نارملی گرین کلر کا. وہ کس وجہ سے ہوتا ہے کہ اگر اوپر سے کوئی چیز گرتی ہے تو اس کے ہیلمٹ کے اوپر آ کے گرے, بجائے اس کے کہ اس کے سر میں گرنے سے, سر میں لگنے سے بہتر ہے کہ ہیلمٹ پہ گرے اور امپلائی کا نقصان کم ہو, اس کو چوٹ کم لگے یا چوٹ نہ لگے. اس طریقے سے سیفٹی بیلٹس ہوتی ہیں اور بہت سارے اور میجرز دیے ہوتے ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ امپلائی کی کس طرح کیئر کرتے ہیں, اور امپلائی اگر ٹھیک رہے گا, ہیلدی رہے گا تو آرگنائزیشن کو ایونچولی اس کا فائدہ ہوگا. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کی جو ورک انوائرمنٹ ہے, جو آپ جہاں وہ کام کر رہے ہیں آ کے, وہ بہت اچھا ہونا چاہیے, ہیلدی ہونا چاہیے. تو جب وہ ہیلدی ہوگا تو لوگ ہیلدی فیل کریں گے, وہاں صحیح رہیں گے اور پھر وہ آرگنائزیشن کو فائدہ دے گا. اس کے بعد کہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ مینجمنٹ انوائرمنٹس کا ہے, انڈرسٹینڈنگ لیبر ریلیشن اینڈ کلیکٹو بارگیننگز. اب یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اس میں بھی اگین جو کچھ تھوڑی لیگلٹیز آ جائیں گی کہ لیگل کیا چیزیں ہیں, کیا چیزیں نہیں ہیں. لیبر کی ریلیشن جو ہے وہ آپس میں کس طریقے سے ہے. ایک تو انڈسٹریل ریلیشن شپ ہوتی ہے کہ انڈسٹری میں لیبر نے کیسے کام کرنا ہے, اور یہ لیبر ریلیشن شپ ہے, اس کو بھی ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے. یونینز بن جاتی ہیں, کلیکٹو بارگننگ ہے آپ کے پاس کہ کس کی بارگننگ پاور زیادہ ہے, کس کی بارگننگ پاور لو ہے. جیسے یونینز کئی بن جاتی ہیں آرگنائزیشنز میں. یونین کیا ہوتی ہے, کچھ لوگ, 100 لوگ اگر پوری آرگنائزیشن میں ہیں تو اس میں سے 50 لوگ ایک اپنی یونین بنا لیتے ہیں. آرگنائزیشن ان 50 لوگوں کو ایک سیکنڈ میں, ایک منٹ میں لوز نہیں کر سکتی. اگر وہ ان کو لوز کر دیتی ہے
تو 50 سیٹس ایک دم خالی ہو جاتی ہیں اور 50 سیٹس پہ کام کرنے والا کوئی نہیں رہتا. تو اگر کام کرنے والا نہیں کوئی رہتا تو آپ امیجن کریں کہ کتنی پرابلم آ جائے گی, ایک دم کیوس آ جائے گا آرگنائزیشن کے لیے. تو اس کی وجہ سے ان کو یونینز کی باتیں ماننا پڑتی ہیں. دوسری طرف یونین کے اپنے ریشنلز ہیں, ان کے اپنے ریزنز ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. کئی آرگنائزیشنز ہیں جو سنگل ہینڈڈلی چل رہی ہیں, جو مالک کہہ دیتا ہے اس کو مان لیتے ہیں, ٹھیک ہے جی لوہے پہ لکیر ہو گئی ہے, صحیح ہے. تو ان آرگنائزیشن میں نارملی امپلائی کا کم خیال کیا جاتا ہے. جب کم خیال کیا جائے گا, ان کے رائٹس ان کو پراپرلی نہیں دیے جائیں گے, ان کے ساتھ زیادتی کی جائے گی, ان کے ساتھ ان کو سیلریز ٹائم پہ نہیں ملتی, ان کو ان کے بینیفٹس ٹائم پہ نہیں ملتے, تو اس کو پھر وہ پروٹیکٹ کرنے کے لیے یونینز بن جاتی ہیں, جن کے نارملی ایک آدھا لیڈر ہوتا ہے, پھر سب لیڈر ہوتا ہے, تو وہ ان کو لیڈ بھی کرتا ہے. اور جو لوگ یونین میں ہوتے ہیں ان کو ہم یونین امپلائیز کہہ دیتے ہیں, اور جو نہیں ہوتے وہ نان یونین امپلائیز ہوتے ہیں نارملی, کہ وہ انہوں نے کسی یونین کو جوائن نہیں کیا ہوتا. بڑی آرگنائزیشن میں ایک سے زیادہ یونین بھی جو ہے وہ ہوتی ہے جو ڈفرینٹ کام کر رہی ہوتی ہے, ڈفرینٹ ان کے مقصد ہوتے ہیں. تو یہ سارے کورسز ہوں گے جو ہم کور کریں گے, جس میں ہم نے ابھی دیکھا انڈرسٹینڈنگ ایچ آر ایم فرسٹ, لیگل اینڈ ایتھیکل کانٹیکسٹ آف ایچ آر ایم, اسٹافنگ دی آرگنائزیشن, ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, maintaining high performance, then management environments. یہ سارے ٹاپکس ہم ان ڈیٹیل اپنے کورس میں کور کریں گے, اور اس کے دیکھیں گے کہ اس کی اسٹریٹجک امپلیکیشن کیا ہے, کہ کس طریقے سے آپ ان کی اسٹریٹجیز بناتے ہیں, اور اس طریقے سے ہم سارا اس کو کور کرتے رہیں گے. نیکسٹ جو ہمارے پاس آج کا ٹاپک ہے اسپیشلی, یہ ہم ابھی تک جو بات کر رہے تھے اس میں زیادہ تر بات ہو رہی تھی جو ہم آنے والے کمنگ لیکچرز میں کریں گے, جس میں ہمارے پاس بہت سارا مٹیریل ہے چیپٹر کی فارم میں, ٹاپکس کی فارم میں. آج ہم جو ہے انٹروڈکشن ٹو ایچ آر ایم پڑھیں گے, کہ ایچ آر ایم کی اپنی فاؤنڈیشن کیا ہے, پھر ہم اس کو ساتھ اسٹریٹجی کے ساتھ ملائیں گے تھوڑا سا, اور پھر ہم اپنے نیکسٹ چیپٹر کے لیے اپنی فاؤنڈیشن بلڈ کریں گے. تو آج کے لیکچر کا سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ آپ کا انٹروڈکشن ٹو ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے. ہیومن ریسورس مینجمنٹ, کچھ تو آپ کو اس کے مطلب سے سمجھ آ جانا چاہیے کہ ہیومن ریسورس اور مینجمنٹ یہ 3 ورڈ سے مل کے بنتا ہے. ہیومن مینس پیپل, اور یہ پیپل آر ناٹ آرڈنری پیپل, دے آر ناٹ پیپل which you see on the roads. They might be the employees of some organization, but جب آپ بات کرتے ہیں human resource management کی, تو آپ بات کرتے ہیں کہ آپ کے پاس آرگنائزیشن میں کتنے امپلائیز ہیں. وہ سارے امپلائیز آپ کے, سارا سٹاف آپ کا ہیومن ریسورس ہے, آپ کا ریسورس ہے, بیکاز آپ کے لیے کام کرتا ہے, آپ کو پروفٹس بنا کے دیتا ہے, آپ کو آپ کی سوسائٹی کو ویلفیئر کرتا ہے آپ کی سوسائٹی کی. تو اس لیے آپ کا یہ ہیومن ریسورس ہے. جیسے آج میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں, وہ آپ کا ایک ریسورس ہے, اور بہت سارے ریسورسز ہوتے ہیں. اس طریقے سے آپ کا یہ ہیومن جو ہے یہ بھی ریسورس ہے. یہ ریسورس بہت امپورٹنٹ ہے, اور تینوں ورڈز کو اگر سائملٹینیسلی دیکھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ, پہلے تو ہم ہیومنس کو ایز اے ریسورس کرتے ہیں کہ یہ ریسورس ہے ہمارا, جیسے ہم فائنینسز کو پروٹیکٹ کرتے ہیں ایسے ہم ہیومنس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اور مینجمنٹ ان کی کرنا, ان کے لیے پلاننگ کرنا, وہی مینجمنٹ کے جو 4 فنکشنز ہیں ہمارے مین, ان کے لیے پلان کرنا, پھر ان کو آرگنائز کرنا کہ کس جگہ پہ کس کا کام ہے, پھر ان کو لیڈ کرنا, لیڈر بن کے ان کو چلانا, ان کو ڈائریکشن دینا, اور پھر آپ کے پاس کنٹرول کرنا ہوتا ہے ان کو کہ جو آپ نے پلاننگ کی ہوئی ہے, جو آپ کے اسٹریٹجک گول ہیں, جو آپ کے شارٹ ٹرم لانگ ٹرم گول ہیں, ان کے مطابق آپ کے امپلائیز کام کریں, اسی سٹریم میں رہیں, نہ کہ ادھر ادھر کہیں ہو جائے. تو یہ آپ کا ہیومن ریسورس مینجمنٹ کہلاتا ہے. اب اگر ڈیفینیشن اس کی ہم دیکھتے ہیں تو ڈیفینیشن میں we normally say that there is no universal definition.
نو یونیورسل ڈیفینیشن کا مطلب یہ ہے کہ یوزلی ہمارا کانٹیکسٹ ڈفرنٹ ہوتا ہے. ہمارا کانٹیکسٹ سے مراد یہ ہے کہ ایک آرگنائزیشن یو ایس اے میں کام کر رہی ہے, اس کا کانٹیکسٹ کچھ اور ہوگا, اس کا کانٹیکسٹ یو ایس اے ہے, لاز, پالیسیز, گورنمنٹ یہ سارے یو ایس اے کے ان پہ اپلائی ہوں گے. دوسری آرگنائزیشن پاکستان میں کام کر رہی ہے تو ہمارے پاکستان کے لاز, پاکستان کی پالیسیز اور پاکستان کی جو لیبر ریلیشن کی ساری اسٹریٹجیز ہیں وہ اپلائی ہوں گی ہمارے پہ. کس طرح کی لیبر ہے, کیا کوالیفیکیشن ہے, کیا ہمیں چاہیے, مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے کیا ہے, تو اس حساب سے ڈیفینیشن کو پریپیئر کیا جاتا ہے اپنے کانٹیکسٹ کے مطابق. اس لیے ہم یہ کوئی نہیں کہہ سکتے کہ دیر از ون یونیورسل ڈیفینیشن. تو دیر از نو یونیورسل ڈیفینیشن آف ایچ آر ایم, بٹ دیر آر پلینٹی آف ڈفرنٹ ڈیفینیشنز جو آپ ریفر کر سکتے ہیں. ان میں سے کچھ ہم سمپل ڈسکس کریں گے. جو ٹرم ہے ایچ آر ایم کی, یہ ڈیفائن کی گئی ہے یو ایس اے میں فار دا فرسٹ ٹائم یو ایس اے میں ڈیفائن کی تھی. ان کے ریسرچرز نے, ان کے تھنکرز نے یہ ٹرم ڈیفائن کی تھی, اور آہستہ آہستہ جاپان, یو کے اینڈ دا ریسٹ آف دا پارٹس آف دا ورلڈ یہ ٹریول کر کے آ گئی ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ آلموسٹ ہر اچھی آرگنائزیشن میں ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ پراپرلی فنکشن کر رہا ہے, اور اس کے فنکشن کے ایفیکٹس آپ کو نظر آتے ہیں. سو دا ٹرم واز اوریجنلی کوائنڈ ان یو ایس اے, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. وہاں ہم نے فرسٹ یہ ٹرم کو کوائن ہوتے ہوئے دیکھا. اب جو ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا ٹرم ہے یہ تو ہم آج کل کہتے ہیں, لیکن اس سے پہلے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو امپلائیز کے ساتھ ڈیل تو کرتے تھے, جیسے کہ ان کی اٹینڈنس لگا لی, امپلائی آیا ہے نہیں آیا, کوئی لیٹ امپلائی آ گیا, کوئی جلدی چلا گیا, پھر ان کی سیلری بنانی ہوتی تھی, پھر سیلری ان کو دینی بھی ہوتی تھی. یہ تو سٹارٹ سے چلتا آ رہا ہے. یہ جب ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا کانسیپٹ ابھی اوریجنیٹ نہیں ہوا تھا, اس سے پہلے سے امپلائیز کو ڈیل کرنے کے لیے کوئی ایک انسان, ایک شخص, ایک امپلائی انہوں نے علیحدہ ڈپارٹمنٹ میں بنایا ہوتا تھا کہ کوئی نہ کوئی اس کو گائیڈ کرے, کوئی نہ کوئی اس کو بتائے. اگر اب کسی نے چھٹی کی اپلیکیشن دینی ہے کسی امپلائی نے, تو وہ کس کو دے گا؟ تو یہ جو کام ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے کانسیپٹ سے پہلے ہوتے تھے, سیم کام, لیکن بڑا انیشل سٹیج پہ, بڑے چھوٹے چھوٹے کام, اٹینڈنس لگا لی, لیٹ آیا ہے, کوئی لیٹ نہیں آیا, کسی کا انٹرویو کر لیا. اس ٹرم کو ہم پرسنل مینجمنٹ کہتے تھے. آج کل یہ ٹرم زیادہ یوز نہیں ہوتی, بیکاز پرسنل مینجمنٹ ہم انٹرچینجبل ٹرم کہتے ہیں ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے لیے. انٹرچینجبل کا مطلب ہے کہ اب آپ ایک ہی ورڈ کے لیے, ایک ہی کام کے لیے دو ورڈز آپ ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ یہ بھی ورڈ ہے اور یہ بھی ورڈ ہے. تو پرسنل مینجمنٹ آپ سمجھ لیں کہ پہلے زمانے میں, آج سے 50-60 سال پہلے, in early 1930s 1920s یہ پرسنل مینجمنٹ ہوتی تھی. اور اس سے پہلے بھی امپلائیز کو کوئی نہ کوئی ڈیل تو کر رہا ہوتا تھا, اس کو ہم کہہ دیتے تھے کہ یہ پرسنل مینجمنٹ کر رہا ہے, جس کو آج ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہی از اے ہیومن ریسورس مینیجر. ہی از اے ہیومن ریسورس مینیجر. تو ہیومن ریسورس مینیجر کو ہم پہلے پرسنل مینیجر کے ساتھ انٹرچینجبلی یوز کرتے تھے. اس کے بعد ہمارے پاس, اگر ہم اس کو مزید سمپل کرتے ہیں اس ٹرم کو, ہیومن ریسورس مینجمنٹ کو, تو دیٹ از مینیجنگ ہیومنس. ہیومنس کو مینج کرنا جو ہے, دیٹ از ہیومن ریسورس مینجمنٹ. ایک ڈیفینیشن جو بالکل سمپل ہے اور بڑی انڈرسٹینڈنگ کی جا سکتی ہے بڑی آسانی سے اس کی, وہ ہمارے پاس کیا ہے سلائیڈز میں, لاسٹ پوائنٹ, دا مینجمنٹ آف پیپل ٹو ڈو دا ورک. ورک کیا ہے؟ جو بھی کام وہ کر رہے ہیں. کوئی اگر ٹائپ رائٹر ہے تو وہ ٹائپ کر رہا ہے, ٹیچر ہے تو وہ ٹیچنگ کر رہا ہے, اگر کوئی مشین ہے چلا رہا تو وہ مکینک ہے, اس کو ریپیئر کر رہا ہے. جو بھی ہے یہ اس کا ورک ہے, یہ کام ہے اس کا. آپ بینک میں جاتے ہیں, آپ کو سب سے پہلے گارڈ ملتا ہے, تو گارڈ کا کام کیا ہے؟ حفاظت کرنا, اس لیے وہ دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے, یہ اس کا کام ہے.
آپ اندر جاتے ہیں, آپ سامنے دیکھتے ہیں ونڈو پہ کیشیئر بیٹھا ہوا ہے. کیشیئر کا کیا کام ہے؟ کیش کو ڈیل کرتا ہے وہ کیشیئر, وہ اس کا کام ہے. اگر آپ کو کمپلین ہے تو آپ اس کمپلین کو لے کے مینیجر کے پاس چلے جاتے ہیں. مینیجر اس کے لیے مینیجر اس سے ذرا ہائر اتھارٹی ہوتی ہے. مینیجر کا کام ہے کہ چیزوں کو دیکھنا, مینیج کرنا. تو یہ مینیجر کا ورک ہو گیا, مینیجر کا کام ہو گیا. اس طرح ڈفرنٹ امپلائیز, ڈفرنٹ اسٹاف ممبرز ڈفرنٹ کام کر رہے ہوتے ہیں آرگنائزیشن میں. تو اسی لیے یہ ڈیفینیشن بڑی سمپل اور بڑی اچھی ہے, دا مینجمنٹ آف پیپل ٹو ڈو ورک, کہ جب وہ کام کر رہے ہیں, کیا کام کر رہے ہیں, کس طریقے سے کر رہے ہیں, ان کو مینج کرنا. وہ جو مینج کرنا ہے دیٹ از کالڈ ہیومن ریسورس مینجمنٹ. اور یہ باکسل اینڈ پرسل نے 2012 میں یہ ڈیفینیشن دی ہے. اب نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں اس کو اسٹریٹجک ایچ آر ایم کے ٹچ میں, کہ جب ہم اس کو اسٹریٹجی کہہ دیتے ہیں تو اسٹریٹجی, پہلے تو ہم اسٹریٹجی کا ورڈ کو کرتے ہیں کہ اسٹریٹجی ہے کیا. اسٹریٹجی کا جو لٹرل میننگ ہے دیٹ از ایکشن پلان, پلاننگ. جب ہم مینجمنٹ میں اس کو یوز کرتے ہیں تو نارملی وی سے کہ اٹ از اے لانگ ٹرم پلاننگ. It is not a short term planning, it is a long term planning, 5 years, 6 years. But strategy کیا ہے خود؟ It is a course of action, plan. کس طریقے سے آپ پلان کرتے ہیں؟ آپ نے پلان کیا کہ آپ نے اپنا ماسٹرز کی ڈگری ختم کرنی ہے اور پھر آپ نے ایم فل کرنا ہے, پھر آپ نے پی ایچ ڈی کرنی ہے. اگر آپ نے یہ کورس, اپنا جو پلان ہے یہ کیا ہوا ہے 5 سال کا, 2 سال کا, 4 سال کا لانگ ٹرم پلان کہ یہ کرنا ہے, تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی آپ نے بنائی ہوگی. وہ اسٹریٹجی جو ہے وہ پلان ہوتا ہے آپ کا, اس کے سٹیپس ہوتے ہیں, پھر آپ اس کو آپریشنل کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے حصے میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں, لیکن مین آپ کا جو پلان ہوتا ہے اس کو ہم اسٹریٹجی کہہ دیتے ہیں. تو جہاں بھی اسٹریٹجک ایچ آر ایم آ جاتا ہے وہاں یہ بات ہے کہ کیا پلان بنایا ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے لیے, کس طریقے سے آپ نے اپنی ہیومن ریسورس مینجمنٹ کو پلان کرنا ہے. تو اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں جو سٹورے 2001 نے دی ہے. ایچ آر ایم از اے ڈسٹنکٹیو اپروچ ٹو امپلائمنٹ مینجمنٹ which seeks to achieve competitive advantage through the strategic deployment of a highly committed and capable workforce using an integrated array of culture, structural and personal techniques. اب اس میں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو کچھ ٹرمز نظر آئیں گی. آپ دیکھیں کہ ایچ آر ایم سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اٹ از اے ڈسٹنکٹیو پروسیس, ڈسٹنکٹیو پروسیس, ڈفرنٹ پروسیس ہے, علیحدہ ہے سب سے. اپروچ ہے کہ اپروچ آپ نے کرنی ہے کس طریقے سے, کس چیز کو کرنی ہے اپروچ؟ امپلائمنٹ مینجمنٹ, امپلائمنٹ مینجمنٹ, کس طریقے سے آپ نے امپلائمنٹ کو مینج کرنا ہے. which seeks to achieve competitive advantage. اب یہ ٹرمز ہیں کچھ, اس کو اگر سمجھیں گے نہیں تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. competitive advantage, اس کو میں ابھی آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. competitive advantage کا مطلب یہ ہوگا یہاں ہمارے کہ دو کمپنیاں ہیں, جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیلینور ہے اور موبلنک ہے پاکستان میں, دونوں سیلولر ٹیلی کمیونیکیشن کی کمپنیاں ہیں. کس کے پاس کیا ایج ہے؟ اگر ٹیلینور کے پاس کوئی زیادہ اچھی چیز ہے, زیادہ اچھا امپلائی ہے, یا زیادہ اچھی ٹیکنیک ہے, زیادہ اچھی ٹیکنالوجی ہے, تو وہ اس کا ایج ہوگا موبلنک پہ. تو دس از کالڈ کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج, کہ آپ ان سے ہائر اس پہ ہیں, آپ کے پاس یہ ایڈوانٹیج ہے کہ آپ کے پاس یہ چیزیں ہیں. تھرو دا اسٹریٹجک ڈپلائمنٹ, کہ جب آپ پلان کرتے ہیں تو اسٹریٹجی کو پلان کرتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح آپ نے ڈپلائمنٹ کرنی ہے اپنے ہیومن ریسورس کی. ڈپلائمنٹ کا مطلب میں نے اس میں بریکٹ میں ڈالا ہوا ہے پراپر ڈسٹریبیوشن, کہ آپ نے کس امپلائی کو کس جگہ پہ لگانا ہے, کتنی دیر کے لیے کام کرے گا, کیسے کام کرے گا, وہ اس کی کیا ہے, دیٹ از اسٹریٹجک ڈپلائمنٹ. ڈپلائمنٹ پراپر ڈسٹریبیوشن ہوگی اس کی, کہ کس طریقے سے کس امپلائی نے کہاں کام کرنا ہے. پھر ہم موو کرتے ہیں
اسٹریٹجک ڈپلائمنٹ آف اے ہائیلی کمیٹڈ اینڈ کیپیبل ورک فورس. اب یہ بھی بہت ضروری ہے. خالی انسان کا ہونا لازمی نہیں ہے کہ انسان ہے تو بس اس کو ہائر کر لیں. نہیں, ہمیں کیا چاہیے؟ کمیٹڈ اینڈ کیپیبل امپلائیز. کمیٹڈ کون سے امپلائی ہوں گے؟ جو اپنی آرگنائزیشن کے ساتھ کمیٹڈ ہوں گے, پیار کریں گے, ان کے ساتھ ٹھیک رہیں گے. اگر ان کو آرگنائزیشن چھوڑنی پڑے گی, ان کو دکھ ہوگا, اپنی آرگنائزیشن کے ساتھ ایک افیلیشن ہوگی ان کی, وہ ہمارے کمیٹڈ امپلائیز ہوتے ہیں. اور وہ کیسے بنتی ہے؟ obviously جب آرگنائزیشن ان کا خیال کرتی ہے, ہیومن ریسورس پالیسیز اینڈ پریکٹسز اچھی ہوتی ہیں. کیپیبل امپلائیز. کیپیبل امپلائیز کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام بھی کرنا جانتے ہوں, کام کریں گے تبھی آرگنائزیشن کو فائدہ ہوگا. تو ایسے کیپیبل اور کمیٹڈ امپلائیز کو ہم یوز کرتے ہیں یوزنگ این انٹیگریٹڈ ارے. ان کی ہم ایک ارینجمنٹ بنا دیتے ہیں, ان کی ہم ایک آرڈرلی ارینجمنٹ بنا دیتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے کام کرنا ہے. کہ اگر کوئی مارکیٹنگ کا بندہ ہے تو مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں چلا جائے گا, فائنانس کا بندہ فائنانس کی ڈپارٹمنٹ میں چلا جائے گا, اور اس طرح آپ کے پاس بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. ان ڈپارٹمنٹ سے آپ نے ان لوگوں کو بھیج دیا, ان کو ارینج کر دیا, آرڈرلی ارینج کر دیا. اور پھر آپ نے یہ جو آرڈر ہے اس کو آپ نے بنایا کس فاؤنڈیشن پہ ہے؟ کلچر پہ, اسٹرکچر پہ, اور پرسنل ٹیکنیکس پہ. کہ پہلے تو آپ ایسا کلچر دیں ان کو کہ اس سے وہ کمیٹڈ ہوں اور اس سے ان کی کیپیبلٹیز بڑھتی رہیں. پھر آپ آرگنائزیشن کا اسٹرکچر ایسا رکھیں کہ ان لوگوں کو زیادہ پرابلم نہ ہو, اور اسٹرکچر کو سمجھیں اور اس اسٹرکچر میں ان کی گروتھ ہو, ان کی لرننگ ہو. اور پھر آپ کچھ پرسنل ٹیکنیکس لڑاتے ہیں جو ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی اپنی ٹیکنیکس ہیں. پرسنل, جیسے ہم نے کہا کہ پہلے پرسنل یوز ہوتا تھا, موٹیویشن کرنا ہے ان کو ریوارڈ دینا ہے, وہ سارا پرسنل ٹیکنیکس ہیں جو آپ ان کو جب دیں گے تو آپ ہائی پرفارمنس اور کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج لے لیں گے دوسری آرگنائزیشن سے. اس کے بعد ہمارے پاس آ گیا امپورٹنس آف ایچ آر ایم. اس سے تو بالکل دور نہیں بھاگا جا سکتا. ایچ آر ایم, ہیومن ریسورس مینجمنٹ, از اے ویری امپورٹنٹ فنکشن. اس کے بغیر ایک بڑی آرگنائزیشن کو چلانا بہت مشکل ہے, بیکاز سارا کام جو ہے وہ آپ کے امپلائیز کر رہے ہوتے ہیں, اور امپلائیز جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو مینج کرنا بڑا ضروری ہے. اگر وہ مینج پراپرلی ہو جائیں تو بڑی اچھی بات ہے, بڑا اچھا کام کرتے ہیں, سب کچھ ٹھیک چلتا رہتا ہے. اگر وہ مینج نہ ہو تو آپ کی آرگنائزیشن ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر سکتی. تو اس لیے ہیومن ریسورس کی امپورٹنس جو ہے بڑی واسٹ ہے. کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے, کوئی ایسی آرگنائزیشن نہیں ہے جہاں ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی امپورٹنس نہ ہو. ہر جگہ پہ ہے. کس لیول پہ ہے یہ ڈفرنٹ ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے تو اس کو ایک پراپر سسٹم چاہیے ہوگا. انہوں نے ہو سکتا ہے کمپیوٹر پہ ایک سسٹم ڈیولپ کیا ہو جس میں سارا ریکارڈ رکھا ہو, ہر چیز مینج کی ہو. لیکن اگر کوئی چھوٹی آرگنائزیشن ہے جیسے برک لینز ہے, اینٹ بنانے والے جو بٹھے ہم کہتے ہیں جن کو, تو وہاں کیا ہے, وہاں ہو سکتا ہے کہ ایک رجسٹر میں 2-4 امپلائیز ہیں, ان کا آپ نے ریکارڈ رکھ لیا, یا ایک شاپ ہے اس پہ 1-2 امپلائیز ہیں, ان کا ریکارڈ آپ نے ایک رجسٹر میں رکھ لیا. لیکن بڑی آرگنائزیشن کے لیے لیکن ایچ آر ایم کی امپورٹنس بہت زیادہ ہر جگہ پہ. اٹ از ویری امپورٹنٹ. 3 ہیڈنگز میں ہم نے اس کو جو ڈیوائڈ کیا ہے. فرسٹ آف آل, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اٹ از اے نیسسری پارٹ آف آرگنائزیشن فنکشن آف مینجمنٹ. مینجمنٹ کے جو فنکشنز ہیں وہ ہم نے obviously پڑھے ہوئے ہیں, پلاننگ, آرگنائزنگ, لیڈنگ اینڈ کنٹرولنگ. ان میں ہر کسی میں ایچ آر کی بھی, ہم جب پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں تو ایچ آر کی پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے ساتھ ساتھ. جب آرگنائزنگ ہو رہی ہوتی ہے تو ساتھ ایچ آر کی آرگنائزنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ کیا کرنا ہے, کس طریقے سے کرنا ہے. جب لیڈنگ ہے تو لیڈنگ میں بھی ایچ آر ایم کا بہت بڑا رول ہے کہ اس نے امپلائیز کو لیڈ کرنا ہے, اس کے بیہیویئر کو اچھی طرف. اور کنٹرول میں بھی obviously جس طرح ہم نے پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم پڑھا کہ پہلے آپ ان کو بتا دیتے ہیں کہ یہ اسٹینڈرڈز ریکوائرڈ ہیں, اور پھر آپ ان کو اس پہ ایویلویٹ کر لیتے ہیں. تو سلیکٹنگ ہے, ٹریننگ ہے, اینڈ ایویلویٹنگ دا ورک فورس ہے. یہ سارے فنکشنز ہیں ایچ آر ایم کے, جو کہ اٹ سیلف بڑے امپورٹنٹ فنکشنز ہیں مینجمنٹ کے. تو مینجمنٹ کرنے کے لیے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا کرنا از ویری وائٹل, ویری امپورٹنٹ. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں سیکنڈ جو اس کا پارٹ ہے, دیٹ از این امپورٹنٹ اسٹریٹجک ٹول
اسٹریٹجک ٹول کا مطلب یہ ہے کہ لانگ ٹرم پلاننگ کے لیے آپ کو ایچ آر ایم جو ہے وہ بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے. آپ کو ایز اے پارٹنر لے کے چلنا پڑتا ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کو. تو اس میں کیا ہے, ایچ آر ایم ہیلپس اسٹیبلش این آرگنائزیشنز سسٹینیبل کمپیریٹیو ایڈوانٹیج, دین ایڈز ویلو ٹو دا فرم. دس از تھرڈ پوائنٹ کہ ایک ویلو ایڈ کرتی ہے. اگر ایچ آر ایم ہو یا نہ ہو وہ آرگنائزیشن سیم نہیں ہو سکتی. ایچ آر ایم کے ہونے سے آرگنائزیشن کو اس کی ویلو, اس کی فائنینشیل ویلو, اس کی ادروائز ویلو, اس کی گڈ ول میں اضافہ ہوتا ہے. اٹ انکریزز. کیوں؟ کیونکہ وہ ہائی پرفارمنس جو ہے اس کو مینٹین کرتا ہے. ہائی پرفارمنس مینٹین ہوگی تو کسٹمر جو ہے انکریز ہوتا رہے گا, اور کسٹمر انکریز ہوتا رہے گا, کلائنٹ انکریز ہوتا رہے گا سروس سیکٹر کی اس میں, تو آپ کی آرگنائزیشن امپروو کرتی رہے گی. تو اس طریقے سے اٹ آلسو ایڈز ویلو ٹو دا فرم, ویلو ٹو دا آرگنائزیشن. ہائی پرفارمنس ورک پریکٹسز لیڈ ٹو بوتھ ہائی انڈیویجل اینڈ ہائی آرگنائزیشنل پرفارمنس. آبویسلی آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس ایک ایرو ہے, آپ کے پاس یہاں ہم ایک ایرو ڈرا کرتے ہیں جو کہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ ایک ایرو ہم نے ڈرا کیا. فار ایگزامپل یہ آرگنائزیشن کنسیڈر کریں اس کو کہ یہ آپ کی آرگنائزیشن ہے, یہ ایک ڈائریکشن میں جا رہی ہے. اگر اس میں جو امپلائیز ہیں ان کی ڈائریکشن آرگنائزیشن کے ساتھ ساتھ ہوگی تو پھر تو یہ آرگنائزیشن ایک ڈائریکشن میں جائے گی. اگر اس طرح ہوگا, اگر اسی آرگنائزیشن میں اپنی پرفارمنس امپلائیز کی ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر کیا ہے, آرگنائزیشن اپنی ڈائریکشن میں نہیں جا سکتی. ایروز کا رخ مڑ گیا ہے. اس طریقے سے بہتر یہ ہے کہ آپ امپلائیز کی پرفارمنس کو انکریز کریں, اس سے آرگنائزیشن پرفارمنس خود بخود انکریز ہو جائے گی. تو یہ ہم نے دیکھی کہ ایچ آر ایم کی امپورٹنس کیا ہے. اور اب ہم اس لیکچر کی سمری کی طرف چلتے ہیں. آج کے لیکچر میں زیادہ تر لیکچر ہمارا تھا انٹروڈکشن کے حوالے سے, اور کورس کیا ہوگا اس میں, اور کس قسم کے چیپٹرز ہوں گے, اور کس قسم کے ان میں ٹاپکس ہوں گے, کیسے ہم ان کو پڑھیں گے, اور تھوڑا سا ٹچ تھا ہمارا ایچ آر ایم کی انٹروڈکشن پہ اور اس کی امپورٹنس پہ. تو ہم نے اس کو ریوائز کر لیتے ہیں تھوڑا. ہم نے پہلے سب سے ٹائٹل آف دا کورس پڑھا اینڈ کوڈ آف دا کورس پڑھا. تو ٹائٹل آف دا کورس ہے اسٹریٹجی فار ہیومن ریسورس مینجمنٹ, اور ایچ آر ایم 675 اس کا کوڈ ہے. پھر میں نے اپنی پرسنل انٹروڈکشن دی آپ کو کہ میرا نام عاطف بلال ہے. آئی ہیو ڈن مائی ایم بی اے ایچ آر ایم اینڈ آئی ہیو آلسو ڈن مائی ایم فل ان ایچ آر ایم, اینڈ آئی ایم ڈوئنگ مائی پی ایچ ڈی ان مینجمنٹ سائنسز, اینڈ آئی ہیو سم ٹیچنگ ایکسپیرینس ایز ویل یونیورسٹی لیول پہ بہت ساری یونیورسٹیز میں. اینڈ دین وی وینٹ آن ٹو دا ٹیکسٹ بک. ٹیکسٹ بک کون سی؟ ہم نے کہا فنڈامنٹل آف ہیومن ریسورس مینجمنٹ پڑھیں گے, لیکن اس میں ہم اپنا اسٹریٹجک ایچ آر ایم کو ایڈ کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ, اور اس کے ٹاپکس کو مزید ریفائن کرتے رہیں گے. اس کے ساتھ میں نے آپ کو کہا کہ کچھ ریفرنس بکس ہوں گی جو کہ گیری ڈیسلر کی ہوگی ایک ایچ آر ایم کی بک, اور فنڈامنٹل آف مینجمنٹ سائنسز اسٹیفن پی رابنس سیم یہ رائٹر ہے, اس کی ہوگی. تو ابھی جو آپ کے پاس مین جو ٹیکسٹ ہے وہ اسٹیفن پی رابنس کی اور ڈکنزو کی ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے. ایزی بک ہے, اویلیبل ہے ہر جگہ پہ, آپ ایزیلی جو ہے وہ بائی کر سکتے ہیں. سافٹ کاپی بھی اس کی پرووائڈ ہو سکتی ہے. دوسرا پھر ہم نے چیپٹرز ڈسکس کیے کہ ہم چیپٹر کون کون سے کریں گے. تو چیپٹر میں ہم نے کہا کہ ہمارے پاس ڈفرنٹ چیپٹرز بن رہے ہیں, جس میں مینلی ہم فرسٹ آف آل انوائرمنٹ دیکھیں گے کہ ایچ آر ایم کے لیے انوائرمنٹ کی امپورٹنس کیا ہے, کس قسم کا انوائرمنٹ کی ہمیں انالیسس کرنا پڑتا ہے ساری پالیسیز بنانے سے پہلے, اور سارے ایچ آر ایم کے ڈپارٹمنٹ کو مینج کرنے کے لیے اور لوگوں کو مینج کرنے کے لیے ہمیں انوائرمنٹ کا پتہ ہونا بہت لازمی ہے. پھر ہم نے کہا اسٹافنگ دی آرگنائزیشن ہے, لیگل اور ایتھیکل کانٹیکسٹ ہے کہ لا کیا کہتا ہے, ایتھکس کیا کہتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا اسٹافنگ میں کہ کیسے ہم نے ریکروٹمنٹ کرنی ہے,
سلیکشن کیسے کرنی ہے امپلائیز کی, نئے امپلائی کو کیسے ہائر کرنا ہے, اور کیا کیا طریقے اس کے ہو سکتے ہیں, یہ ہم نے بتایا کہ یہ چیپٹر ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. پھر پرفارمنس مینجمنٹ کا تھا, کمپنسیشن کا تھا جس میں پے اینڈ ریوارڈ ہم نے بات کی, اور لاسٹ میں ہم نے کہا کہ کیریئر مینجمنٹ اور انوائرمنٹل جو چینجز ہیں, آپ کی ڈائنامک انوائرمنٹ ہے, جو مینجمنٹ کی اپنی انوائرمنٹ ہوتی ہے, اس میں جو چینجز آ رہی ہوتی ہیں, جو بھی چیزیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے. اس کے بعد ہم نے ایچ آر ایم کا انٹروڈکشن کیا اپنے سیکنڈ پارٹ میں. سیکنڈ پارٹ میں ہم نے دیکھا کہ ایچ آر ایم کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے, کیونکہ ہر ڈیفینیشن اپنے کانٹیکسٹ میں بنی ہوئی ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک ڈیفینیشن ایچ آر ایم کی ہر جگہ پہ اپلائی ہو سکتی ہے, اس لیے وی سے دیٹ دیر از نو یونیورسل ڈیفینیشن آف ایچ آر ایم اینڈ دیر از نو یونیورسل ڈیفینیشن آف اسٹریٹجک ایچ آر ایم. بٹ بہت سارے لوگوں نے اس کو ڈفرنٹ طریقے سے ڈیفائن کیا ہے. اور یہ جو ٹرم ہے ایچ آر ایم, ہم نے کہا کہ یو ایس اے میں کوائن ہوئی تھی, یو ایس اے میں سٹارٹ ہوئی تھی, ان کے تھنکرز نے, ان کے فلاسفرز نے, ان کے مینیجرز نے اس ٹرم کو ڈیفائن کیا تھا, سٹارٹ کیا تھا, اوریجنیٹ کیا تھا. اور اسی طریقے سے پھر ہم نے دیکھا کہ ایک سمپل ڈیفینیشن ہمیں ملی تھی, مینیجنگ پیپل, مینیجنگ یور امپلائیز. جو بھی ایک آرگنائزیشن میں امپلائی ہے, لوگ ہیں, ان کو مینج کرنا از ہیومن ریسورس مینجمنٹ. اور پھر مینیجنگ دا پیپل ٹو ڈو ورک, ایک سیکنڈ ڈیفینیشن ہمارے پاس آئی تھی کہ اس طریقے سے لوگوں کو کنٹرول کرنا, مینج کرنا, ان کے لیے پلان کرنا, ان کے لیے آرگنائز کرنا, ان کو لیڈ کرنا اس طریقے سے کہ وہ کام کر سکیں. کس کے لیے؟ آرگنائزیشن کے لیے کام کر سکیں. آرگنائزیشن کو کیا فائدہ ہے, امپلائی کو کیا فائدہ ہے؟ obviously آرگنائزیشن کو یہ فائدہ ہے کہ آرگنائزیشن کو پروفٹس بڑھیں گے, کسٹمرز بڑھیں گے. امپلائی کو یہ فائدہ ہے کہ اس کی کیریئر میں اس کی لرننگ ہو رہی ہے, وہ ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ کی طرف جا رہا ہے. تو ایسے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ مینیجنگ پیپل. پھر ہم نے ایک اسٹریٹجک دیکھی, اسٹریٹجک ڈیفینیشن دیکھی کہ اسٹریٹجک ڈپلوائمنٹ آف امپلائیز, کہ اس طریقے سے آپ لانگ ٹرم پلاننگ کریں, ان کے لیے اسٹریٹجک پلاننگ کریں جس سے ان کو آپ ڈپلوائے کر سکیں, ان کو پراپرلی ڈسٹریبیوٹ کر سکیں امپلائیز کو, تاکہ وہ آپ کے لیے کام کریں اور آپ کا کام, آرگنائزیشن کا کام اچھے طریقے سے چلتا رہے. پھر ہم نے دیکھا کہ امپورٹنس کیا ہے ایچ آر ایم کی. آپ دیکھتے ہو کہ ایک شخص جو ہے, مائنڈ جو ہے وہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے. اگر اس مائنڈ کو پراپرلی مینج کر لیا جائے, اگر اس کو رکھ لیا جائے, اس امپلائی کو ریٹین کر لیا جائے, اس کو آرگنائزیشن کے ساتھ کمٹ کر لیا جائے, وہ کیپیبل ہو اس کام کرنے کے, تو آرگنائزیشن کو دوسری آرگنائزیشن پہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے. جس کے پاس اچھے امپلائی ہوں گے, یہاں ایک اور مثال بھی ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل فاسٹ فوڈ میں ڈلیوری سسٹم ہے. وہ ڈلیوری کون کرتا ہے؟ جو کھانا آپ کو گھر میں پہنچاتے ہیں لوگ کرتے ہیں, انسان کرتے ہیں. اگر ان کی اچھی پلاننگ کی جائے گی, اچھے طریقے سے ان کو ریوارڈ کیا جائے گا, تو آپ یہ دیکھیں کہ جس آرگنائزیشن یا جس فاسٹ فوڈ کے پاس اچھا ڈلیوری مین ہوگا جو ٹائملی ڈلیوری کرے گا, اور اگر آپ کھانا منگوا رہے ہیں تو اٹ شوڈ بی فریش ہونا چاہیے, ہاٹ ہونا چاہیے آپ کے پہنچنے تک. آپ کے گھر پہنچنے میں اگر آپ کو وہ ٹھیک طریقے سے ٹائملی پہنچ جاتا ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ امپلائی ایفیشنٹ ہے. اس سے کمپیریٹیولی اگر دوسرا ایک آرگنائزیشن دوسری ہے, اس کے پاس ایک اپنا ان کا سٹاف ہے, وہ اگر ڈیلے کرتے ہیں, ایک جو ہے وہ فریش کھانا اور ٹائملی آپ کو پہنچا دیتا ہے, فار ایگزامپل 20 منٹس میں آپ کو آپ کے ڈور سٹیپ پہ, آپ کے گھر پہ کھانا پہنچ جاتا ہے, تو وہ امپلائی کیا ہے, وہ اچھا ہے, وہ ہائیلی پرفارم کر رہا ہے. اور دوسری آرگنائزیشن ہے, اس کا امپلائی 30 منٹس میں, 40 منٹس میں کھانا پہنچاتا ہے آپ کی طرف, جو آپ نے فون پہ یا آن لائن آرڈر کیا. تو آپ دیکھیں گے کہ اب جو امپلائی 20 منٹ میں کھانا پہنچا رہا ہے, آپ اس آرگنائزیشن کو پریفر کریں گے, اس کے کھانے کو, اس کی ڈلیوری سسٹم کو پریفر کریں گے. تو ہوا کیا کہ صرف اور صرف امپلائی کے اچھا ہونے سے آرگنائزیشن کو بہت زیادہ فائدہ ہو گیا. تو اس طریقے سے ایچ آر ایم کی جو امپورٹنس ہے وہ کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج لینے کے لیے بڑی ضروری ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ اٹ از این امپورٹنٹ فنکشن آف مینجمنٹ. مینجمنٹ کا یہ بڑا امپورٹنٹ فنکشن ہے کہ کس طریقے سے مینجمنٹ کام کرتی ہے.
اور ان کے چاروں فنکشنز میں، پلاننگ میں، آرگنائزنگ میں، لیڈنگ میں اینڈ کنٹرولنگ میں HRM ضرور آتا ہے. ہیومن ریسورس پلاننگ HRM ساتھ کر رہا ہوتا ہے جب پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے، جب آرگنائزنگ ہو رہی ہے تو ڈپلائمنٹ کر رہا ہے، جب لیڈنگ ہو رہی ہے تو HRM ڈپارٹمنٹ ڈیفائن کر رہا ہے کیسے لیڈ کرنا ہے، اور پھر اینڈ میں کنٹرول آ جاتا ہے، ایویلویشن سسٹم کہ کس طریقے سے امپلائی کو آپ نے ایویلویٹ کرنا ہے. تو یہ آج کا بیسک کورس تھا ہمارا. اس کو ایک دفعہ ریوائز کریں، سلائیڈ سے دیکھیں، لیکچر سنیں، اور ایک دفعہ دوبارہ بک سے اس کو ریڈنگ کریں، اور بک کی جو ریلیونٹ ایگزامپلز ہیں ان کو ضرور ریڈ کریں تاکہ آپ کو اس کی کانسیپٹ کی سمجھ آ جائے. اور اس کے ساتھ ہم یہ پروگرام اپنا ختم کرتے ہیں آج کا لیکچر، اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم فاؤنڈیشن آف مینجمنٹ میں ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی فاؤنڈیشن پہ بات کریں گے، اس کا پروسیس پڑھیں گے، اس کے فنکشنز پڑھیں گے، اور اس کی جو مزید ہم نے اس کی فاؤنڈیشن ڈیولپ کرنی ہے، جو مین اس میں ٹرمز ہیں، مین کی پوائنٹس ہیں، مین کی فنکشنز ہیں، وہ ہم جو ہے اس کے ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ کور کریں گے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.